बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौशजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। अल-कुद्स में इसराइल के फौजी अड्डे पर पेट्रोल बमों से हमला, भयानक आग भड़क उठी, कई घंटों बाद आग बुझाई गई। इसराइल हिजबुल्लाह तनाव बढ़ता है तो मिडल ईस्ट में तबाहकुन असरात पड़ेंगे, यूएन ओहदेदार ने किया खबरदार। सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा जंगबंदी करारदाद पर बहस, रशिया के नुमाइंदे ने कहा अमेरिका ने गुमराह किया। गाजा के बैत लाहिया और दूसरे मकामात पर इसराइली हमले, 24 घंटों में 60 फलस्तीनी जाँ बहक। इराकी तंजीमों ने एक बार फिर किया इलाद बंदरगाह पर हमला, फौजी एक्सपर्ट्स ने कहा हिजबुल्लाह और हूसी अमेरिका और इसराइल को चौंका रहे हैं। जूलियन असांज ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, कैनबरा एयरपोर्ट पर जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल, वकील ने कहा बानी विकीलीक्स ने इजहार ख्याल की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए, इलेक्शंस में ज़बानी वोट से कामयाबी, इमरजेंसी पर खामोशी की अपील से हंगामा। राहुल गांधी ने दी स्पीकर को मुबारकबाद, मोदी से हाथ मिलाया, कहा उम्मीद है अपोजिशन को भी बोलने दिया जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। मशरकी अल-कुद्स या ईस्ट जेरूशलम में इसराइल के एक फौजी अड्डे में हमले के बाद भयानक आग लग गई। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझाई। ये वाकया मकामी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 10 बजे पेश आया। ये वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया है जब गाजा में लड़ाई जारी है, हमास और इसराइल की फौजों के बीच लड़ाई हो रही है। वहीं नॉर्थ इसराइल और साउथ लेबनान के दरमियान हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान भी लड़ाई से पूरी दुनिया तशवीश में मुब्तला है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि फायर फाइटर्स ने 3 घंटे से ज्यादा देर तक लड़ाई लड़ने के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इसराइली पुलिस ने बताया कि इलाके में रहने वाले लोगों को अब कोई खतरा नहीं है। इसराइली फौज ने बताया कि ऐसा मालूम होता है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि तहकीकात की जा रही है। चैनल 12 की रिपोर्ट में कहा गया कि पेट्रोल बमों के हमले के बाद ये आग लगी। इस इलाके के करीब फलस्तीनियों की एक बस्ती है जिसका नाम ईसविया है। आसपास के बड़े इलाके में भी आग भड़क उठी। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा जंग शुरू होने के बाद से गाजा के अलावा मगरबी किनारे, साउथ लेबनान के सरहदी इलाके और अल-कुद्स या ईस्ट जेरूशलम में तनाव पाया जाता है। इस आग से पहले ईसविया इलाके में इसराइली फौज ने एक धावा बोला। नुकसानात के बारे में फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन खासे नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में यानी फलस्तीनी इलाकों में धावे बोले गए और तलाशी ली गई। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान अगर तनाव बढ़ता है तो इलाके में इसके तबाहकुन असरात पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल कोऑर्डिनेटर मिडल ईस्ट टॉम वेंसलैंड ने दोनों फरीकों से कहा कि वो तनाव कम करने के लिए फौरी कदम उठाएं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और मिडल ईस्ट में एक और जंग का खतरा मंडलाने लगा है। दोनों तरफ से जंग की तैयारियां देखी जा रही हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बताया कि जंग फैलने का खतरा हकीकी है और उसे फौरी रोकना चाहिए। यूएन ओहदेदार ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें मगरबी किनारे, ईस्ट जेरूशलम और दूसरे मकामात पर
یہودی بستیوں کے پھیلاؤ پر فکر ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہودی بستیوں کے خلاف ایک قرارداد پر عمل آوری کے بارے میں غور کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیدار نے کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپوں سے بہت ماحول خراب ہو رہا ہے اور مڈل ایسٹ ایک تباہی کی دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف یہودی آباد کاروں کے حملے بھی پریشان کن ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینیوں کے حملے سے تناؤ اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ فلسطینیوں کو انسانی مدد پہنچانا چاہیے، ان کے لیے اچھے حالات بنانے چاہیے اور امدادی کارکنوں کو سہولت دینی چاہیے اور اس کے لیے فوری قدم اٹھانے چاہیے۔ UN عہدیدار نے کہا کہ بھوک کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی تقریباً تمام آبادی کو کھانے پینے کے مسائل کا سامنا ہے۔ 5 لاکھ لوگوں کو فوری بھوک مری کا خطرہ ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مدد کا کام روک دیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی مالی حالت بھی بہت خراب ہے۔ ایسے میں بحران اور سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ UN عہدیدار نے کہا کہ نارتھ غزہ میں 1/3 آبادی کو کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری پائیدار جنگ بندی کرنی چاہیے، فوری مدد بڑھانا چاہیے، فوری پانی، فیول اور بنیادی علاج کی سہولتیں پہنچانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہوسٹیجز کو بھی فوری رہا کرنا چاہیے اور اب انتظار کا کوئی وقت نہیں ہے۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے دوران امریکی نمائندہ لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے امریکہ کی جنگ بندی تجویز رد کرنے کے لیے حماس پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے اچھی آوازوں کو نظر انداز کر دیا اور بہت زیادہ شرطیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیز فائر پر عمل ہو اور ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے۔ رشیا کے نمائندے ویزلی نیبنزیا نے کہا کہ سیز فائر سے متعلق امریکی قرارداد کے بارے میں سیکیورٹی کونسل کو گمراہ کیا گیا اور بہت ساری باتیں چھپا کر رکھی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سیکیورٹی کونسل کو جھوٹ بولا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان کو آگے بڑھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اس قرارداد کے مسودے پر پھر سے غور کرنا چاہیے جو امریکہ نے فریب کے ساتھ پیش کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں معاذ جنگ کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں اور کئی علاقوں میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے۔ بیت لاہیا میں حملوں کی وجہ سے زبردست تباہی آئی ہے۔ شہر میں اسرائیلی فوج کے حملے میں کم سے کم 15 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جہاں پر ابود خاندان کی ایک عمارت پر حملہ کیا گیا۔ اس عمارت میں تقریباً 40 لوگ پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس دوران نصیرات میں آبادی والے علاقے پر بمباری کی گئی۔ نصیرات اور خان یونس میں کیے گئے حملوں میں کم سے کم 7 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں غزہ کے الگ الگ مقامات پر 60 لوگ ہلاک ہوئے اور 124 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی 7 اکتوبر کے بعد سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 37,718 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 86,377 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے دھاوے جاری ہیں۔ تازہ کارروائیوں میں 20 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جنین شہر کے علاوہ الخلیل، بیت لحم، نابلس اور دوسرے مقامات پر کارروائیاں کی گئی۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی مسلسل دھاوے کیے جا رہے ہیں اور تناؤ ہے۔ مغربی کنارے میں 500 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 9,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیموں نے ایک مرتبہ پھر اسرائیل کی ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا ہے۔ عراق کی شیعہ تنظیموں نے جنہیں ایران کی مدد حاصل ہے وقفے سے ایسے حملے کر رہی ہیں اور ایلات بندرگاہ کو جو کہ اسرائیل کی ایک اہم بندرگاہ ہے کئی بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں نے مڈل ایسٹ میں کئی فوجی آپریشنز کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کو چونکایا ہے اور اپنے منصوبوں پر دوبارہ غور کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا ہے۔ میڈیا کی رپورٹس میں فوجی ایکسپرٹس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لبنان سرحد پر جھڑپیں شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کی فوج کو کئی ڈرونز اور فوجی گاڑیوں سے محروم ہونا پڑا جنہیں حزب اللہ نے نشانہ بنایا۔ اسی مدت کے دوران امریکہ نے بھی اپنے 3 MQ-9 ریپر ڈرونز کھوئے ہیں جنہیں یمن کے حوثیوں نے مار گرایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اب حزب اللہ اور حوثیوں کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کو اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑ رہی ہے۔ 10 جون کو حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک فائٹر جیٹ کو مار گرانے کی کوشش کی تھی جس سے اسرائیل کے ہوائی غلبے کے لیے خطرے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسی صورتحال کئی دہوں میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔
اسرائیل میں ریزرو سپاہیوں کی خدمات حاصل کرنے کے بارے میں ایک قانون پر تنازع پیدا ہو گیا ہے اور اتحادی پارٹیوں میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے اسرائیل میں ایک سیاسی بحران کی کیفیت ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کٹر یہودی سیکشنز کو فوج میں خدمات انجام دینے کے فیصلے سے چھوٹ نہیں دی جا سکتی. یہ بھی ایک حساس مسئلہ بن گیا ہے جس سے نتن یاہو کے کٹر پارٹنرز ناراض ہیں. یہ حالات ایک ایسے وقت پیدا ہو رہے ہیں جب غازہ جنگ جاری رہنے کی وجہ سے اسرائیل میں ناراضگی پائی جاتی ہے، خاص طور پر جو ہوسٹیجز ہیں، جو ہم فلسطینیوں کی قید میں ان کے رشتہ داروں کا صبر کا پیمانہ بڑھتا جا رہا ہے. ایران نے کہا کہ سیریا میں امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکہ کسی شرط کے بغیر سیریا کے علاقوں سے باہر نکل جائے. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے عامر سعید ایراوانی نے یہ بات کہی. انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے لڑائی کے بجائے امریکہ کو چاہیے کہ وہ ان گروپوں کے خلاف کارروائی کرے جنہیں یونائیٹڈ نیشنز نے دہشت گرد قرار دیا ہے، جن میں النصرہ فرنٹ شامل ہے. ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج اپنے وطن آسٹریلیا پہنچ گئے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے. اس ڈیل کے تحت پیسیفک کے ایک علاقے میں امریکہ کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد وہ آسٹریلیا روانہ ہوئے جو ان کا وطن ہے. جولیان اسانج 12 سال بعد آزاد ہوئے ہیں. کینبرا ایئرپورٹ پر حامیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا. انہوں نے لوگوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا. جب وہ ٹرمینل کے قریب آ رہے تھے ان کی بیوی اسٹیلا اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی. جولیان اسانج نے انہیں گلے لگایا، ان کو گول میں اٹھایا. اس سے پہلے چہارشنبے کی صبح جولیان اسانج پیسیفک کے ایک علاقے سائپان میں امریکہ کی عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا قصور قبول کیا. اس عدالت نے انہیں سزا سنائی لیکن یہ وہ سزا ہے جو وہ پہلے ہی بھگت چکے ہیں. عدالت کے باہر بات چیت کرتے ہوئے اسانج کے امریکی وکیل نے کہا کہ اظہار خیال کی آزادی یعنی فری اسپیچ کی لڑائی لڑنے کی وجہ سے انہوں نے کافی تکلیفیں جھیلی ہیں. 52 سالہ اسانج کو پیر کو لندن کی ایک جیل سے رہا کیا گیا تھا. اس طرح جولیان اسانج کے خلاف مقدمہ ختم ہو گیا ہے. جولیان اسانج نے ایک دہے سے زیادہ عرصے پہلے ویکی لیکس پر بعض ایسی دستاویزات سامنے لائی تھیں جس سے پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی تھی. ایران کے کارگزار وزیر خارجہ علی باقری کنی نے تہران میں سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الولید سے ملاقات کی اور آپسی تعلقات اور تعاون کے بارے میں بات چیت کی. یہ ملاقات 19ویں ایشیا ڈائیلاگ کانفرنس کے موقع پر ہوئی. اس موقع پر ایرانی وزیر نے حج کے دوران ایرانی حاجیوں کے لیے سہولت پیدا کرنے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا. انڈیا نے ایک بار پھر یو این سیکیورٹی کونسل میں سدھار یا ریفارمز کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دنیا کے موجودہ معاملات سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس حوالے سے خاص طور پر مڈل ایسٹ کے حالات اور یوکرین جنگ کا حوالہ دیا. یو این جنرل اسمبلی کی بحث میں حصہ لیتے ہوئے انڈیا کے نمائندے پرتیک ماتھور نے یہ بات کہی. انڈیا لمبے عرصے سے سیکیورٹی کونسل میں سدھار اور انڈیا کو مستقل رکن بنانے کی تائید کرتا رہا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا وہ آج کے دور کی حقیقتوں کے مطابق نہیں ہے. اوم برلا ایک بار پھر لوک سبھا کے اسپیکر چن لیے گئے ہیں. ان کے چناؤ کے بعد خوشگوار ماحول دیکھا گیا لیکن یہ ماحول کچھ دیر بعد ٹک نہیں سکا کیونکہ جیسے ہی نئے اسپیکر نے ایمرجنسی کے کالے دنوں کا ذکر کیا اور 2 منٹ کی خاموشی منانے کی اپیل کی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا. 3 مرتبہ رکن پارلیمنٹ بننے والے برلا کو زبانی ووٹ سے دوبارہ چنا گیا. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ان کے قریب گئے اور مبارکباد دی. راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ہاتھ ملایا جس کے بعد دونوں لیڈرز وزیر پارلیمانی امور کرن رجیجو کے ساتھ برلا کو اسپیکر کی کرسی تک لے گئے. برلا کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ان کی ہلکی مسکراہٹ سے پورا ایوان خوش ہوتا ہے. یہ عزت افزائی کی بات ہے کہ دوسری مرتبہ آپ اسپیکر چنے گئے ہیں. اپوزیشن لیڈرز نے بھی اسپیکر کو مبارکباد دی لیکن یہ سخت پیغام دیا کہ اپوزیشن کو بھی بولنے کی اجازت دینی چاہیے، وہ بھی عوام کی نمائندگی اور عوام کی آواز کی نمائندگی کرتے ہیں. راہل گاندھی نے جو اب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں کہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ایوان کس قدر مہارت سے کام کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انڈیا کی آواز کو سنا جاتا ہے یا نہیں. برلا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام ارکان کو مل کر ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. اسپیکر کے ایمرجنسی ریمارک
پر رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے اسپیکر نے ایک ایسا بیان دیتے ہوئے اتفاق رائے کے جذبے کو کمزور کیا ہے. لوک سبھا اسپیکر کا چناؤ عام طور پر اتفاق رائے سے ہوتا ہے. اس مرتبہ حکومت نے اپوزیشن پارٹیوں کی تائید مانگی تھی لیکن صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے جواب میں کہا تھا کہ این ڈی اے امیدوار کی تائید اسی وقت کی جا سکتی ہے جب ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر اپوزیشن سے کسی کو چنا جائے گا. لیکن حکومت نے کہا کہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی, جس کے بعد اپوزیشن نے 8ویں مرتبہ رکن پارلیمنٹ بننے والے کے سریش کو میدان میں اتارا اور یہ کئی دہائیوں میں پہلا موقع تھا جب اسپیکر کو چننے کے لیے اتفاق رائے نہیں ہوا بلکہ ووٹنگ ہوئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا فورم ایکس پر لکھا کہ ایمرجنسی کے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ آخر کیا چیز ہوتی ہے. صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اسپیکر کو مبارکباد دی. انہوں نے اسپیکر سے خواہش کی کہ چھوٹی پارٹیوں کو زیادہ وقت دیا جائے. سر, میں آپ کو اپنی جانب سے پورے ملک کی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی عوام اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ آپ دوسری مرتبہ اس ایوان کے اسپیکر بنے ہیں. سر, آپ اس ہاؤس کے ریپوزیٹری ہے, کسٹوڈین ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثریتی جماعت کے پاس نمبر ہے مگر ان کے پاس اکثریت کی طاقت نہیں ہے. یہاں اپوزیشن کے پاس اکثریت کی آواز بھی ہے, تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چھوٹی پارٹیوں کو موقع دیجیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ 17ویں لوک سبھا میں جس طرح شفقت کا مظاہرہ مجھ پر کیا, ہم چھوٹی پارٹیوں پر, میں اس سمودائے سے آتا ہوں جو اس ایوان میں صرف 4% ہے, تو ہم کو آواز اٹھانے کی آواز دیجیے. آخر میں مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ ایوان ایک قیمتی ہیرے کی طرح نہ صرف اس ملک کی عوام میں, دنیا میں چمکے گا اور آپ کے بوجھ کو یہ سرکار کم کرے گی ڈپٹی اسپیکر بنا کر. اتنا بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہیے. میں مبارکباد دیتا ہوں سر آپ کو, میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ چھوٹی پارٹیوں پر, یہ ایوان اپوزیشن اور چھوٹی پارٹیوں کا بھی ہے, ہم کو آپ آواز کا موقع دیں گے. اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے سر, اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے. اب بی جے پی سٹیم رول نہیں کر پائے گی. ہم آپ سے مبارکباد دیتے ہیں. شکریہ سر. جموں کشمیر کے ڈوڈا میں ایک انکاؤنٹر جاری ہے. اب تک ایک ملیٹنٹ کے مرنے کی خبر آئی ہے. یہ جھڑپ تقریباً 10 بجے ڈونڈو علاقے کے گاؤں باجار میں شروع ہوئی. سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کی موجودگی کی خبر پر ایک کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن شروع کیا تھا جس کے دوران یہ جھڑپ ہوئی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں, آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. القدس میں اسرائیل کے فوجی اڈے پر پیٹرول بموں سے حملہ, بھیانک آگ بھڑک اٹھی, کئی گھنٹوں بعد آگ بجھائی گئی. اسرائیل حزب اللہ تناؤ بڑھتا ہے تو مڈل ایسٹ میں تباہ کن اثرات پڑیں گے, یو این عہدیدار نے کیا خبردار. سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد پر بحث, رشیا کے نمائندے نے کہا امریکہ نے گمراہ کیا. غزہ کے بیت لاہیہ اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی حملے, 24 گھنٹوں میں 60 فلسطینی جاں بحق. عراقی تنظیموں نے ایک بار پھر کیا ایلات بندرگاہ پر حملہ, فوجی ایکسپرٹس نے کہا حزب اللہ اور حوثی امریکہ اور اسرائیل کو چونکا رہے ہیں. جولیان اسانج آسٹریلیا پہنچ گئے, کینبرا ایئرپورٹ پر جوش و خروش کے ساتھ استقبال. وکیل نے کہا بانی وکی لیکس نے اظہار خیال کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی. اوم برلا دوسری بار لوک سبھا اسپیکر چن لیے گئے. الیکشنز میں زبانی ووٹ سے کامیابی, ایمرجنسی پر خاموشی کی اپیل سے ہنگامہ. راہل گاندھی نے دی اسپیکر کو مبارکباد, مودی سے ہاتھ ملایا, کہا امید ہے اپوزیشن کو بھی بولنے دیا جائے گا. یہ تھی آج کی خبروں سے جولا, کو دی اجازت, اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.